अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं 9th क्लास की उर्दू की गज़ल आपको जो है वो पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। ये गज़ल मैं आज आपको पढ़ाऊँगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं कोशिश करूँगी आसान से आसान वर्ड्स में आपको समझा सकूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो आगे चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहें। ठीक है, तो स्टूडेंट हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी गज़ल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इस गज़ल का नाम और इसके शायर का नाम देखते हैं और उनकी थोड़ी सी हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसके लिखने वाले कौन हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी कोई इसकी डेफिनेशन हो आपको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो गज़ल है, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। ठीक है, और इसके शायर हैं मीर तकी मीर। उनकी थोड़ी सी हालात ज़िंदगी है जिसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। मीर तकी मीर का नाम मीर तखल्लुस है, आगरा में पैदा हुए। ठीक है, वालिद का नाम अली मुत्तकी था जो एक दरवेश थे। मीर ने इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। सैयद अमानुल्लाह की रहलत मतलब उनकी वफ़ात के बाद उनकी तरबियत वालिद ने की, मगर वो भी जल्द ही चल बसे। तो मीर की परेशानियों का दौर का आगाज़ हुआ। तलाश मुआश, यानी कि तलाश मुआश क्या है कि अपने वो मुआश के लिए, अपनी रोज़गार के लिए, रोज़ी के लिए जो उनको उनकी फ़िक्र थी, उनको वो दिल्ली ले गई। दिल्ली जो है वो आपको पता है कि वो उसका शहर है इंडिया का। ठीक है, तो दिल्ली ले गई उनको, उनकी वो अपनी रोज़ी की तलाश में दिल्ली चले गए। पहले एक नवाब के यहाँ मुलाज़म हुए, फिर अपने सुतीले भाई के मामू सिराजुद्दीन आरजू के पास रहे, मगर उनकी बदसलूकी के बायस ये घर भी छोड़ना पड़ा। ठीक है, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली और मरहटों के हमलों ने जब दिल्ली को तबाह बर्बाद करके रख दिया तो नाचार यानी कि मजबूर होकर लखनऊ चले गए और नवाब आसफ अलदौला की सरकार में मुलाजिम हुए, यानी कि उनका काम करते रहे। मगर जी नहीं लगा तो वापस दिल्ली चले आए और बाकी उम्र इसी शहर में गुजारी। ठीक है, मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो आगे की मतलब वो उनकी शनाख्त जो है वो है गज़ल, और गज़ल की शनाख्त उनसे है, मतलब उन्होंने बहुत सी अपनी गज़लें लिखी हैं जो उनकी पहचान है। उन्होंने अपनी गज़ल में सादा बयानी को शुआर बनाया और उसमें वो सोज़ो गुज़ार और तासीर पैदा की कि बड़े से बड़े उस्ताद भी उन्हें अपना उस्ताद तस्लीम करने लगे। मतलब ये है कि वो उन्होंने अपनी गज़ल को इतनी खूबसूरती से बयान किया, इतनी अच्छी वर्ड्स यूज़ किए और सादा बयानी से बात को बताया कि बड़े से बड़े जो उस्ताद थे वो भी उनकी सादगी को, उनके शेरों को तस्लीम करते थे, पसंद करते थे। ठीक है, तो ये तो थी मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी। अगर इसके बारे में आपको आ जाए कि शेर के हालात ज़िंदगी लिखें तो आप इसको अपने वर्ड्स में जो आपको समझ आए वो उसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश ना किया करें, इससे आपके नंबर काट सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो शेर नंबर 1 है, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया।
دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ میں اپنی ہر غزل اور نظم میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے جو شعر کی وہ تشریح کرنے سے پہلے جو ان کے مین ورڈز ہوتے ہیں، مشکل ورڈز ہوتے ہیں، ان کی میننگ دیکھا کریں اور اس کو پہلے نوٹ کیا کریں، اس کے بعد تشریح کیا کریں. جب تک آپ کو مشکل ورڈز کے میننگ نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ تشریح کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اس میں ورڈز کیا ہیں. تدبیریں کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ترکیب، کوشش کرنا، تجویز پیش کرنا. ٹھیک ہے. تدبیر. آگے آ گیا دوا کیا ہے کہ کوئی جڑی بوٹیوں سے بنائی ہوئی چیز کسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوا. اس کے بعد ہے بیماری دل، مطلب دل کی بیماری. اور اس کے بعد آخر کام تمام کیا. لیکن مطلب کہ کام کو ختم کیا یا کام تمام کر دینا. یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے شاعر نے جو کہا ہے اس کا مطلب ہے مر جانا، بربادی ہو جانا. ٹھیک ہے. کام تمام ہونے کا مطلب ہوتا ہے کام ختم ہونا. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اس چیز کا. لیکن یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ شاعر نے کیا ہے کام تمام ہو جانا اپنے مرنے کے لیے. یہ اب ہم آگے پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. تو اس شعر کا جو مرکزی خیال ہے یہ میں نے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. تو یہاں پہ اس شعر کا جو مطلب ہے عشق ایک نہ ختم ہونے والی بیماری ہے. ٹھیک ہے. اس میں شاعر نے عشق کے بارے میں کہا ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی بیماری ہے جو انسان کو موت کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے. یہ اس شعر کا مرکزی خیال ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی تشریح میں ہے کہ شاعر نے عجیب بے بسی کے ساتھ اپنی داستان حیات کو بیان کیا ہے. وہ اپنی بے بسی کے ساتھ اپنی جو داستان ہے وہ سنا رہا ہے شاعر کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور وہ اس کا مطلب کہ کیا ٹینشن تھی اس کو اپنی داستان سنا رہے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے ہم کو ایک نہایت سنگین مرض لاحق ہو گیا. یہ اسٹوڈنٹ آپ غور سے سننا کہ جو میں نے آپ کو یہ شعر بتایا ہے اور اس کے ورڈز میں میننگ بتائے ہیں اس کے بعد اس کا مرکزی خیال بتایا ہے. تو اگر آپ اس کو شعر کو ورڈز میننگ اور مرکزی خیال کو دھیان سے دیکھ لیں گے تو پھر تشریح کو آپ اپنے ورڈز میں بھی آسانی سے لکھ سکتے ہیں. صرف آپ کو یہ سمجھنا ہے، تھوڑا سا اس پہ دھیان دینا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. شاعر اس کو آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ شاعر اپنی کس بات کے بارے میں کیا چیز کہنا چاہتا ہے. تھوڑا سا آپ نے دھیان دینا ہے تو آپ نے تشریح کر لینی ہے. جیسے کہ اب میں آپ کو یہ پڑھاؤں گی جو اس میں لکھا ہوا ہے اور مجھے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. پھر آپ نے اس کو لفظ بلفظ نہیں لکھنا، اس تشریح کو اپنے ورڈز میں لکھنا ہے. اس شعر کو اور اس کے مرکزی خیال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے تشریح اپنے ورڈز میں لکھنی ہے، نہ کہ اس کو کاپی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ ہم کو ایک نہایت سنگین مرض لاحق ہو گیا، زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مرض بڑھتا گیا اور اس کے آثار ظاہر ہونے لگے. ہم نے اس مرض کے علاج کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کی، مطلب کوششیں کی کہ یہ میرا مرض ختم ہو. ان کو دل کی بیماری یعنی کہ عشق ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کی اور مختلف دواؤں سے علاج کیا، ہر طرح سے جتن مطلب کیے، ہر طرح سے کوشش کی، لیکن عشق کوئی ایسا مرض نہیں کہ اس کا علاج ہو جائے. کیوں کہتے ہیں جب مجھے عشق ہو گیا تو میری یہ بیماری کسی طرح سے وہ اس کو عشق کو بیماری کا نام دے رہا ہے شاید. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا عشق ہوا کہ یہ میری ایسی بیماری تھی کہ میں نے بہت کوشش کی، بہت تدبیریں کی، لیکن میرا یہ مرض کم نہ ہوا. جوں ہم اس کا علاج کرتے رہے اس کی سنگینی بڑھتی رہی. یہ وہ کہتے ہیں جوں میں نے اس کا علاج کیا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن میری یہ بیماری بڑھتی گئی. وہ اپنے عشق کو بیماری کا نام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوائیں بے اثر ہو گئیں اور تمام تدبیریں الٹ ہو گئیں.
پھر وہ وقت آ گیا، یہ بیماری ناقابل برداشت ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہم موت کے دہانے پر پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا عشق ہوا کہ پوری میری لائف، وہ کہتے ہیں اپنی میری پوری زندگی اسی عشق کی بیماری میں گزر گئی اور میری تکلیف بڑھتی گئی اور میری بیماری اتنی ہو گئی کہ مجھے بڑھاپے تک لے گئی اور اس کے بعد مجھے موت کے دہانے پر اس نے پہنچا دیا۔ وہ کہتے ہیں اس روگ نے ہم سے ہماری زندگی چھین لی اور مرض دل کی بدولت ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جو مجھے یہ عشق کی بیماری ہوئی تو اس نے میری زندگی چھین لی اور یہ جو دل کا مرض تھا، دل کی یہ بیماری تھی، اس کی بدولت ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، مطلب ہماری موت واقع ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنی دل کی بیماری، وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، یہ دل کی بیماری اس کو وہ عشق، اپنا جو ان کو عشق تھا دل سے، اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے ایسا مرض تھا کہ اس نے میری زندگی چھین لی، مجھے موت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ مصرع ثانی میں لفظ دیکھا ایک ڈرامائی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے شاعر کو یہ اندیشہ پہلے ہی سے تھا، وہ اس اندیشہ جہاں کا ذکر محبوب سے پہلے بھی کر چکے تھے، اب یقین کے ساتھ محبوب کو جتاتے ہیں کہ دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ جو مجھے مرض ہے، جو مجھے عشق ہو گیا ہے، وہ اپنے محبوب کو پہلے ہی اس چیز کو جتا چکے ہیں کہ بھئی مجھے یہ ایسی بیماری ہے جو کہ مجھے موت تک لے جائے گی، مجھے اتنا عشق ہو چکا ہے کہ یہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا اپنے ورڈز میں بتایا ہے آسان کر کے، تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 2۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ ٹھیک ہے، عہد جوانی، جوانی کا وقت، عہد جوانی، جوانی کا وقت۔ آگے پیری، پیری جو ہے وہ بڑھاپا، ضعیفی، یہاں پہ وہ اپنی پیری کو وہ کہتے ہیں بڑھاپے میں۔ ٹھیک ہے، آنکھیں موند لیں، آنکھیں بند کر لینا، یعنی کہ یہ آنکھیں بند کر، آنکھوں کو بند کر لینا، یہاں پہ آنکھیں بند کر لینا بھی ہے اور اس سے موت کا بھی سما ہے کہ مر جانا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے، اچھا ٹھیک ہے، یعنی رات بہت تھی جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ اس کا مرکزی خیال ہے، پیشی نظر شعر میں شاعر اپنی دکھ بھری داستان بیان کر رہے ہیں کہ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری ملی آنکھیں، وہ کہتے ہیں جوانی رو رو کر کاٹ دی اور پیری میں یعنی کہ بڑھاپے میں آنکھیں بند ہو گئی، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے کہ شاعر کہتا ہے جوانی رو رو کر کاٹ دی اور پیری یعنی کہ بڑھاپے میں موت واقع ہو گئی، اسی کشمکش میں۔ تو شاعر جو ہے اس میں یہ بیان کر رہا ہے، اس کی تشریح ہے، جوانی کا دور حیات انسانی کا سنہرا دور ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جوانی کا دور بہت خوبصورت سنہرا دور ہوتا ہے، یہ امنگوں، آرزوؤں، خوابوں اور دلکشی اور توانائی کی نرم و ملائم جہت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جوانی ہے وہ بندوں کو، انسان کو جوانی میں بہت سی امیدیں ہوتی ہیں، ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، آرزو ہوتے ہیں، بہت سے خواب ہوتے ہیں جو ان کو دل کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ اس میں انسان ایک آزاد پنچھی کی مانند ہوتا ہے، جوانی میں انسان ایک آزاد پنچھی کی مانند ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی، اس کے اچھے اچھے خواب ہوتے ہیں جو وہ دیکھتا ہے، اس کے وہ ہمت بڑھاتے ہیں اور بے فکری کی فضاؤں میں اڑتا رہتا ہے۔ اس عہد میں انسان یعنی کہ اس وقت میں انسان کے پاس توانائیاں ہوتی ہیں، جو کہتے ہیں جوانی میں عہد یہاں پہ کیا ہے کہ اس وقت جوانی میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کی توانائیاں ہوتی، اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل، اپنی خواہشیں، اپنی جو اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اس کو اس کی تکمیل کے لیے، مطلب اس کو پورا کرنے کے لیے ساری قوتیں وہ جو ہوتی ہیں وہ لگا دیتا ہے
اور اپنی ساری ہمت کے ساتھ اس میں ڈٹا رہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے میں اتنا بد نصیب انسان ہوں کہ یہ سنہرا دور بھی آرام و مصائب کی نظر ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں ایسا بد نصیب ہوں کہ میں نے وہ جوانی کا وقت جو طاقتور اور خوبصورتی اور خواہشات آرزو میں گزرنا تھا وہ بھی میرا آرام میں گزر گیا اور نظر ہو گیا، اور میں اس دور کی طاقتوں اور قوتوں سے بچھڑ گیا۔ مطلب جو اس کے دور میں میری طاقت، ہمت تھی، خوبصورتی تھی، طاقت تھی، وہ مجھ سے ساری ختم ہو گئی۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں میں نے پوری اپنی جوانی اسی طرح آرام میں گزار دی، مطلب ٹینشن میں گزار دی۔ میں نے یہ دور بھی نہایت دکھ، درد اور بے چینی کے عالم میں اشک بہاتے ہوئے گزارا۔ وہ کہتے ہیں جوانی کا جو میرا دور تھا وہ میں نے بہت دکھ، درد اور بے چینی کے عالم میں اشک بہاتے ہوئے، روتے ہوئے گزارا۔ اب جب میں عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا ہوں، کہتے ہیں جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو میرے پاس اتنی ہمت، امید نہیں کہ میں اپنے بھیانک ماضی کی وحشتیں دیکھ سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے اپنے ماضی میں گزارا، جوانی میں جو ٹینشنیں لیں، جو رو رو کر میں نے ٹائم گزارا، وہ کہتے ہیں اب میں بڑھاپے میں پہنچ گیا ہوں تو مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتا، میں وہ اپنا ماضی، اپنا جو ہے وہ ماضی کو یاد کر کے پریشان نہیں ہونا چاہتا۔ میں اس قدر ناتواں اور بے جان ہو گیا ہوں کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس قدر جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہوں کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میری زندگی ایک ایسے شخص کی مانند ہے جس کی آنکھیں خمار آلودہ اور جسم بوجھل صرف اس وجہ سے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جسم بوجھل صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ رات بھر کسی فکر میں جاگتا رہا۔ کہتے ہیں وہ اپنی پوری لائف جو ہے وہ فکر میں گزار دی ہے، جاگتا رہا ہے۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ دن اور طلوع آفتاب کے مناظر دیکھ سکے۔ وہ کہتا ہے اب اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جو ہے سورج کی اور روشنی، دن کی خوبصورتی کو دیکھ سکے۔ مطلب وہ اتنا کمزور اور ناتواں ہو چکا ہے۔ شاعر اس میں سمپل ورڈز میں یہ بتا دوں کہ شاعر اس میں بتا رہا ہے کہ میں نے جوانی میں وہ بیکار گزار دی ہے، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں رو رو کر عشق میں گزار دی، اور جو اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو میرے جسم میں وہ طاقت نہیں رہی کہ میں کسی چیز سے لڑائی کر سکوں یا میں برداشت کر سکوں کسی چیز کو، تو میں نے اپنی جو ہے وہ ساری لائف جو روتے ہوئے گزار دی ہے، اور اب مجھے جو ہے میری یہ کمزوری اور مجھے موت کی طرف لے گئی ہے۔ سمپل یہ اس کا تشریح کا جو ہے مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 3۔ حرف نہیں جا بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی، ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا۔ جا بخشی معاف کر دینا، درگزر کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور پیغام وہ بات جو ہم کسی سے کہلواتے ہیں یا لکھ کر بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھے اس کے مشکل ورڈز۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری درخواست نہیں سنی گئی۔ دراصل شاعر مجازی معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم محبوب کے پاس اپنی درخواست بار بار لے کر جاتے ہیں لیکن اس نے ہماری عرض نہیں سنی۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں ہمیں کوئی افسوس نہیں کہ ہماری گزارش سننے سے پہلے ہی انکار کر دیا گیا، کیونکہ یہ ہماری قسمت کی خوبی ہے۔ یعنی شاعر نے تنزیہ کہا ہے کہ ہماری خراب قسمت ہی ایسی تھی کہ ہماری عرض سننے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا کہ ہماری رحم کی اپیل ناقابل قبول ہے۔ ہم تو وہ ہیں جو ابھی دعا مانگتے بھی نہیں اور دعا کے قبول نہ ہونے کا یقین کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب سے کہا ہے کہ مجھے بھی اس چیز کا افسوس ہے کہ بھی میری درخواست کو میں بار بار درخواست کر رہا ہوں لیکن میری درخواست قبول نہیں کی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری قسمت خراب ہے، تو اس وجہ سے جو بھی میری جو قسمت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے اس بات کا یقین پہلے سے ہوتا ہے کہ جو ہم دعا مانگیں گے وہ ہماری قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ دراصل شاعر نے یہ پیغام دیا ہے جب قسمت ہی خراب ہو تو کام ہونے سے پہلے ہی رکاوٹیں
حائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کام آپ کسی صورت نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، امید آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 4. نہ حق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو اب بدنام کیا. تو اس میں ہے نہ حق مطلب نامناسب بے جا. آگے ہے مجبور بے بس لاچار. تہمت الزام. ٹھیک ہے. مختاری اختیار. مختاری کا مطلب اختیار، یا آپ کو یعنی کہ اجازت کو آپ کو اختیار ہو کہ آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں. تو ابس بیکار خواہ مخواہ. تو بدنام الزام لگانا. ٹھیک ہے، یہ اس کے مشکل ورڈز. تو اس کا مرکزی خیال ہے اس شعر میں شاعر اپنی زندگی کی بے بسی اور مجبوری بیان کر رہا ہے. اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ کتنا بے بس ہے، کتنا مجبور ہے. تو اس کی تشریح پڑھتے ہیں. شاعر اپنی مجبوری اور بے کسی کی منظر کشی کر رہا ہے. شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ہم سے یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم اپنے فیصلوں اور ارادوں میں بااختیار ہیں. وہ کہتا ہے شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم یہ کیوں کہتے ہو ہم اپنے فیصلے جو کر رہے ہیں، جو ہمارے ارادے ہیں بااختیار ہیں، یا ہمیں اس پر اختیار حاصل ہے اور ہر فعل اپنی مرضی اور خوشنودی سے سر انجام دیتے ہیں. وہ شاعر اپنے محبوب سے ناراض ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم اپنی مرضی اور اپنی خوشنودی سے سارے کام کر رہے ہیں. ہماری زندگی کے لمحات ہمارے اپنے ہیں اور اس کا دار و مدار ہمارے ذہن اور ہمارے ارادوں پر ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اپنے محبوب کو کہتا ہے تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے فیصلے اپنے ارادے کے خود اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، ہر کام اپنی خوشی سے کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں وہ اچھے لمحات کے بارے میں خود سوچ سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہو جب کہ حقیقت اس کے برعکس ہے. وہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے. شاعر محبوب سے کہتا ہے جو آپ کہہ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے. ہم تو بے کس اور مجبور ہیں، ہم تو وہی کرتے ہیں جو تم ہم سے کہتے ہو. شاعر خود کو کیا بے بس اور مجبور کہہ رہا ہے کہ بجائے سے محبوب کو کہتا ہے کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ میں فیصلے بھائی اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے میں تو بے کس اور مجبور ہوں. ہم یہاں پہ وہ خود کو کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ میں. ٹھیک ہے، ہم تو وہی کرتے ہیں جو تم ہم سے کہتے ہو. ہمارے تمام اعمال تو ہماری خواہشات کے مطابق ہیں، تمہاری خواہشات کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو بھی عمل کرتا ہوں، جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ تمہاری خواہش کے مطابق ہیں. ہماری عشق کی انتہا یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی بالکل ختم کر دی ہے اور ہم ہر کام کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ تمہاری کیا مرضی ہے، تم کس طرح رضامند ہوگے اور ہمیں اپنے چاہنے والوں میں جگہ دو گے. اس کے باوجود اگر تم ہمیں اپنے ارادوں میں خود مختار کہتے ہو تو یہ ہم کو بے وجہ بدنام کرنے والی بات ہے اور یہ محض ایک الزام ہے. ٹھیک ہے، تو مختصر یہ ہے اسٹوڈنٹ کہ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنی مرضی کرتا ہوں، اپنی مرضی سے سارے کام کرتا ہوں، اپنی خوشنودی سے جو مجھے خوشی سے اچھی چیز بات لگتی ہے، جو عمل اچھا لگتا ہے میں وہ کرتا ہوں. جبکہ وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. وہ شاعر کہتا ہے اپنے محبوب سے کہ جو میں کرتا ہوں وہ تمہاری خوشی کے لیے کرتا ہوں، جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جو تمہاری خواہش ہے، جو تم چاہتے ہو میں وہ کرتا ہوں. اور اگر جو ہے آپ یہ بات کرتے ہو کہ میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، میں خود مختار ہوں، تو ایسا نہیں ہے. یہ صرف مجھ پہ الزام ہے اور مجھے بدنام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا سمپل تشریح تھی. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہاں پہ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 5. یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے،
رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جو تو شام کیا. ٹھیک ہے. اس میں یہاں کا مطلب یہاں، سپید و سیاہ، سپید سفید اور کالا، سفید و سیاہ، اور اس میں جو تو جیسا تیسا، جیسے تیسے کر کے کام کرنا. ٹھیک ہے. تو اس شعر کا مرکزی خیال ہے شاعر اپنی زندگی کی بے بسی، لاچاری اور مجبوری بیان کر رہا ہے. اس شعر میں وہ کہتا ہے وہ کتنا بے بس ہے اور کتنا لاچار اور مجبور ہے. تو تشریح اس کی، شاعر کہتا ہے میں ایک بے اختیار اور بے بس انسان ہوں. بے اختیار جس کا اختیار نہیں ہوتا، بے بس مجبور. تو شاعر کہتا ہے کہ میں ایک بے بس اور بے بس انسان ہوں، میری بے چارگی کی حد. وہ کہتا ہے میں اتنا بے چارہ ہوں کہ اس کی حد یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں مجبور ہوں. ٹھیک ہے. اور میری مرضی کوئی اور تشکیل دیتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں اتنا مجبور ہوں کہ میری مرضی جو ہے وہ کوئی اور تشکیل دیتا ہے. مطلب میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، جو میری مرضی ہوتی ہے وہ کوئی اور مجھے اپنی مرضی سے چلاتا ہے. تو کہتا ہے میری مرضی کوئی اور تشکیل دیتا ہے. اس بے کس زندگی کے کسی بھی معاملے میں میرا دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں سب کچھ اپنی مرضی کے خلاف کرتا ہوں. وہ کہتا ہے جو بھی میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہوتا ہے اس پہ میرا اختیار نہیں ہے، تو میں اپنی مرضی کے خلاف کرتا ہوں. جو میرا محبوب کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں. وہ کہتا ہے میرا اختیار یہ ہے تو صرف اس حد تک ہے کہ میں دن کو بے قراری میں گزارتا ہوں. دن کو یعنی کہ وہ کہتا ہے بے قراری، بے چینی میں گزار دیتا ہوں، اور رات کو چند آنسو بہا کر صبح دیکھ لیتا ہوں. میں رات کو روتا ہوں، دن کو اٹھتا ہوں بے قراری میں گزارتا ہوں، اور رات روتے ہوئے گزارتا ہوں، اور صبح کو اٹھتا ہوں. میری زندگی ایک ایسی ایسے پرندے کی مانند ہے جو پنجرے سے آزاد فضا میں اڑنا چاہتا ہو، لیکن ہر کوشش اس کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن میری ہر جو کوشش ہے وہ تکلیف بن جاتی ہے. میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں. میں اس میں فیض مطلب فیض، نفع، فائدہ، سکون، راحت اور نشاط کے موتی چمکانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں، اس میں سکون، خوشی چاہتا ہوں. تو وہ کہتا ہے لیکن کہیں بھی میری مرضی نہیں چلتی. میرے مقدر میں یہ نہیں لکھا کہ میں اپنے حالات تبدیل کر سکوں اور اپنی سوچوں کی جو بے چینی ہے اس کو تبدیل کر سکوں. میں اپنی ذات پر جتنا اختیار رکھتا ہوں اسی کو استعمال کرتا ہوں. وہ کہتا ہے جتنا میرا اپنا اختیار ہے خود پر، اپنی ذات کیا ہے خود پر اختیار ہے، تو وہ کہتا ہے میں اسی کو استعمال کرتا ہوں. تھوڑا سا استعمال کر سکتا ہوں جو میرا اختیار ہے، لیکن میں اپنے محبوب کی مرضی سے چلتا ہوں. رات بھر بے قراری میں آنسو بہا کر وقت گزار لیتا ہوں، اور دن میں مصیبتیں جھیل کر اپنی روح کو تسکین پہنچا لیتا ہوں. میں دن کو مصیبتیں جھیلتا ہوں تو اس طرح ٹائم گزار دیتا ہوں، رات کو روتے ہوئے گزار دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری اس دنیا میں ناکامی و نامرادی کا کوئی صحرا نہ ہو. کہتا ہے کہ میری یہ جو ناکامی اور نامرادی ہے، یعنی جو نامرادی کیا ہے، جس کی مراد پوری نہ ہو، اور ناکامی، بے بسی. وہ کہتا ہے جو میری ناکامی ہے، نامرادی ہے، اس کا صحرا کسی کے ساتھ نہ ہو. کہتا ہے کوئی کسی کے ساتھ الزام نہ ہو کہ کسی کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن یہ سماج جو ہے، یہ معاشرہ جو ہے وہ میری خواہش کا احترام نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ معاشرہ جو میری جو خواہش ہے اس کا احترام نہیں کرتا. میں جبراً یعنی کہ مجبوراً فطرت کے پیروکار بنا ہوا ہوں، اور یہ درد عالم بری زندگی لاچاری اور مجبوری میں بسر کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی خواہشات کو دبا دیا ہوا ہے، اور مجبوراً میں جو ہے نا، میں اپنی جو پیروکار بنا ہوا ہوں، دوسرے کی محبوب کی بات سنتا ہوں، اس کے کہے ہوئے بات پر چلتا ہوں، اور میں اس مجبوری میں بے بس ہوں اور اپنی مجبوری میں زندگی بسر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو اس شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 6. ساعدیں سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے،
سات سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بگولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا. ٹھیک ہے. سعادت کلائی ہاتھ، قدرت اور قوت، یعنی کہ وہ کہتے ہیں سعادت کس کو کہتے ہیں؟ کلائی یا ہاتھ کو کہتے ہیں. آگے ہے سیمی. سیمی کا مطلب خوبصورت، حسین. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے قول و قسم، عہد و پیاں، اقرار و مدار، یعنی کہ قول و قسم وعدہ کرنا، قسم کھانا. ٹھیک ہے. خیال خام، بیکار، بے بنیاد توقع یا خواہش. خیال خام جو بیکار ہو. ٹھیک ہے. تو چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. شاعر کہتے ہیں ہم نے سب کچھ محبوب کے حوالے کر دیا، ہماری ہر چیز محبوب کے نام قربان ہونے کے لیے تیار ہے. ہم نے کوئی ایسی شے نہ چھوڑی جس میں محبوب کا عمل دخل نہ ہو. ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا اور پھرنا محبوب کے دم سے ہی ہوتا ہے، مگر ہمارے محبوب نے ہماری وفا نہ نبھانے کا عزم کر لیا ہے. ہم ان کی قسموں اور وعدوں پر اعتبار کیا مگر محبوب نے ہمیں دھوکہ دیا. شاعر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ محبوب نے اپنا عہد نہیں نبھایا، ہم ہی نادان نکلے جو اس پر اعتبار کر بیٹھے. ہم نے خواہ مخواہ اس پر بھروسہ کر کے اپنا وقت ضائع کیا. ہمیں ایسے بے وفا پر یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. سمپل ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی میں آپ کو اپنے آسان ورڈ میں بتا دیتی ہوں. شاعر جو ہے وہ اس شعر میں کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز اپنے محبوب کے نام قربان کر دی، اس کے حوالے کر دی. کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس میں محبوب کا عمل دخل نہ ہو. وہ کہتا ہے میرا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا محبوب کے دم سے ہی ہوتا ہے، مگر ہمارے محبوب نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی. ہم نے ان کی قسموں اور وعدوں پر اعتبار کیا ہے، مگر محبوب نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. شاعر افسوس کا اظہار کرتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ محبوب نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم ہی نادان تھے جو اس پر اعتبار کرتے رہے. ہم نے خواہ مخواہ اس پر بھروسہ کر کے اپنا وقت ضائع کیا. ہمیں اس ایسے بے وفا پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. یہ تھا شعر نمبر 6. چلتے ہیں نیکسٹ اور آخری شعر ہے شعر نمبر 7. میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا. ٹھیک ہے. تو اس کے ورڈز میننگ ہیں کشکا مطلب پیشانی پر جو وہ ہندو ٹیکا لگاتے ہیں اس کو کشکا کہتے ہیں. جو ماتھے پر لگاتے ہیں نشان، ٹیکا لگاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کشکا. ٹھیک ہے. آگے ہے دیر کا مطلب ہے وہ عبادت گاہ جہاں ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کی جائے، یعنی کہ بت خانہ، مندر. یہاں پہ دیر جو اس کا کیا مطلب ہے؟ مندر، گرجا. آگے ترک کرنا، چھوڑ دینا. ترک اسلام یعنی کہ اسلام کو چھوڑ دیا. تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر عشق نے اتنی وحشت طاری کی، عشق نے اتنا خوف طاری کیا کہ وہ کہتے ہیں مجھ پہ اتنا عشق، وہ اپنا بیان کرتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ وہ مجھے اتنا زیادہ عشق تھا اور اس کے چھوٹ جانے کا مجھے اتنا خوف تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے اپنا دین ترک کر دیا، اپنا یعنی کہ اس نے مذہب چھوڑ دیا. مایوسی اور لاچاری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ مایوس، لاچار، بے بس ہیں. اور شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ سن لیں کہ میں نے ماتھے پر ٹیکا لگا کر اسلام کو دور کر لیا. وہ کہتے ہیں ٹیکا یعنی کہ ٹیکا لگا لیا، ہندو بن گئے. وہ کہتے ہیں اپنا مذہب چھوڑ دیا، اپنے مذہب سے دور ہو گیا، ماتھے پر ٹیکا لگا لیے، مطلب ہندو بن گئے.
ٹھیک ہے. تو اب وہ تمہیں کسی بت خانے میں نظر آئیں گے. وہ کہتا ہے کہ اب وہ تمہیں کسی بت خانے میں نظر آئیں گے. شاعر نے بڑی گہری بات کی ہے. اپنی ذات اور مذہب کی بات کرتے ہوئے پیغام پہنچایا ہے کہ کبھی کسی بے بس اور لاچار انسان کی مدد کرتے وقت اس کے دین کو نہ دیکھو. وہ کہتے ہیں کہ اب بھی کسی کی بے بس اور لاچار جو ہے انسان ہے تو اس کے مذہب کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس مایوس انسان کو تمہاری مدد کے ذریعے کوئی امید کی کرن نظر آ جائے گی یا اس کو امید کو مل جائے گی. ورنہ کیا ہندو کیا مسلمان، ہر کوئی اپنی تقدیر سے نالاں اور پریشان ہو کر مذہب سے دور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو شاعر نے اس میں پیغام یہ دیا ہے کہ وہ اپنے کہ کبھی بھی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہو تو یہ نہ سوچو کہ اس کا مذہب کیا ہے. یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے تمہاری ہیلپ کرنے سے، مدد کرنے سے اس انسان کو کوئی امید نظر آ جائے اور وہ اپنا جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ اس سے وہ قائم رکھ سکے اور اس کا کوئی کام آسان ہو جائے. تاکہ وہ کہتے ہیں کیا ہندو ہیں کیا مسلمان ہیں، ہندو ہیں مسلمان ہیں جو بھی ہیں، تو ایسے نہ ہو کہ وہ جب آپ اس کی ہیلپ نہ کرو، اس کو پریشانی میں دے کر چھوڑ دو اس کے حالات پر، تو وہ کہیں اپنے کوئی بھی مذہب سے دور نہ ہو جائے. جیسے کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ میں عشق میں مطلع ہو کر اس کی پریشانی میں اپنے محبوب کی خاطر ہندو بن گیا اور بت خانے میں بیٹھ گیا. تو بھئی اس طرح کوئی آپ کسی کی مدد کرو تو کوئی جو ہے وہ اپنے مذہب سے دور نہ ہو. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی. اسٹوڈنٹ، آپ کو میرا پڑھانا کیسا لگتا ہے، یا آپ کو آسانی سمجھ آتی ہے نہیں آتی، آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کو مشکل ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ تو آپ مجھے اجازت دیں. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ہوگی. تو اجازت دیں. اللہ حافظ.